नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुशरिकीन मक्का ने क्या क्या तरीके अपनाए मुसलमान को रोकने के लिए? पहला, हंसी उड़ाना। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? लोगों को आपकी बातें सुनने से रोकना। तीसरा, शुकूक और शुबहात पैदा करना, यानी शक पैदा करना, लोगों के अंदर शक डालना। चौथा, बहस और कट हुज्जती। हम इसी पर थे, बहस और कट हुज्जती में वो क्या कर रहे थे। मुशरिकीन का बहुत बड़ा गुमान ये था कि वो नबूवत और रिसालत के मर्तबे और मकाम को उससे कहीं बड़ा और ऊंचा समझते थे। कौन? मुशरिकीन। यानी वो समझते थे रिसालत और ये जो रिसालत और इसका मकाम और मर्तबा ये बहुत बड़ा है। यानी रिसालत और जो नबी होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। कौन समझते थे ये? मुशरिकीन मक्का। कि वो किसी भी इंसान को दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता, यानी किसी भी इंसान को नहीं दे सकते। ये उनका अकीदा ये था कि इंसान रसूल नहीं हो सकता और ना ही रसूल इंसान हो सकता है। इसलिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया और उस पर ईमान लाने की दावत दी तो मुशरिकीन को हैरत और ताज्जुब हुआ। यानी इसी वजह से वो परेशान हुए, हैरत हुई, उन्हें परेशानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, माली हाज़िर रसूली याकुलुत तामा व यमशी फिल अस्वाक। आया है ना कुरान में, क्या कैसा रसूल है ये कि खाना भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है। उस वक्त इन्होंने ये कहा जब कुरान में अल्लाह ताला ने ये बता दिया। अल्लाह ताला ने उनके खाम ख्याल का मजीद नक्शा खींचते हुए फरमाया, यानी फिर अल्लाह ताला ने उनकी बात का जवाब दिया। और अल्लाह ताला ने फिर कुरान में क्या फरमाया? उन्हें तहज्जुब है कि उनके पास खुद उन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। चुनांचा उन काफिरों ने कहा, ये तो एक अजीब चीज है। यानी अल्लाह ताला कह रहे उनको इस बात पर ताज्जुब है, इनको ये एक अजीब चीज लग रही है। उन्होंने ये भी कहा सूरह नाम में, अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज नहीं उतारी। आज भी हमारा यही काम है ना, हम नबी को जो है, कुछ लोग ऐसे हैं नबी को नूर समझते हैं, वो नबी को इंसान मानते ही नहीं है। और नबी को इंसान नहीं मानेंगे तो यानी उन्होंने क्या कर दिया? अपना ईमान खराब कर दिया, अपना अकीदा ईमान ही खराब हो गया उन पे। जबकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि वो एक बशर थे। अल्लाह ने उनके इस अकीदे को बातिल ठहराया, यानी क्या कहा अल्लाह ताला ने? ये अकीदा उनका झूठा है। और अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने उनकी बातों को झुटलाया। और क्या कहा कुरान में? सूरह इब्राहिम में, कह दो वो किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी थी और हिदायत थी। क्यों कहा अल्लाह ताला ने ऐसा? क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, वो अहले किताब है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे। बस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी कैसे रसूल हो सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आती थी उनकी बातें ना, बहुत अजीब तरीके के लोग थे वो। इसी तरह अल्लाह ने उन्हें दूसरे अंबिया के वाकयात सुनाए और बताया कि उनकी कौमों ने भी उनकी रिसालत का इनकार करते हुए यही कहा था कि तुम लोग भी तो हमारे जैसे ही बशर हो, यानी तुम लोग भी हमारे जैसे बशर हो। यानी क्योंकि बाकी रसूलों को वो मानते थे, बस किसको नहीं मानते थे? नबी को नहीं मानते थे। तो वो भी कौन थे? रसूल थे। और उसके जवाब में पैगंबरों ने कहा, जी हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे बशर हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वो एहसान करता है। मतलब ये कि जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं वो सब बशर ही थे, और अगर बशर की बजाय फरिश्तों को रसूल बना दिया जाता तो रिसालत का मकसद पूरा ही ना होता। क्योंकि इंसान फरिश्तों के नक्शे कदम पर चलने की ताकत नहीं रखता। क्यों नहीं बनाया फरिश्तों को रसूल? इसका जवाब है ये, फरिश्तों को रसूल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इंसान फरिश्तों के नक्शे कदम पर चलने की ताकत ही नहीं रखता। इंसान के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो फरिश्ते जैसा काम कर सके, और फरिश्ते इंसान का काम चुटकियों में कर सकते हैं। फरिश्ते हैं वो, क्योंकि एक हथौड़ा भी जो मारा जाएगा कब्र में, बरज़खी जिंदगी में, है ना, जो कुरान नहीं पढ़ता, जिसने कुरान को छोड़ रखा है, उस पर अमल नहीं करता, समझता नहीं है, और जो हथौड़ा मारा जाएगा वो कितना होगा, कैसा होगा कि बाबा आदम से लेकर कयामत तक के तमाम जिन्स और इंस उसको हिलाने की भी कोशिश करेंगे तो वो हिला नहीं पाएंगे। और उसको फरिश्ता, एक ही फरिश्ता 2 हथौड़े लेकर खड़ा है, तो कैसे कर सकता है इंसान फरिश्ते जैसा काम? और फरिश्ते तो कितनी बड़ी चीज है इंसान के आगे, है ना, कितनी ताकत रखते हैं।
اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ یہ بھی ہے، اسی طرح مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے بھی تو ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جو شک وہ اب کرتے ہیں، اسی شک میں وہ پھر پڑے رہتے. یعنی پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم سے تو یہ کام ہوگا نہیں، فرشتوں نے کر لیا، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں. لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر انسان کو ہدایت نہ ملے تو رسول بنانے کا، فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ رسول تو اسی کو بنائے گا نا جس سے فائدہ ہو. انسان کو دیکھ کر ہی سیکھ سکتا ہے. اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہ پر جمنے اور اڑے رہنے کی گنجائش نہ مل سکی. لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، یعنی دوسرا شک ظاہر کیا، اور کہنے لگے کیا اللہ کو اپنے پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ہی ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یعنی اب ان کی باتوں کا جب جواب دیا کہ باقی بھی تو نبی تھے لیکن باقی انسان تھے، تو کیا ان کو وہ ملا بہانہ؟ اچھا تو پھر یہ غریب کیسے رسول بن گئے؟ اور کوئی نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو؟ مالدار نہیں ملے؟ یہ یتیم اور لاچار کو یہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے؟ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، سورہ زخرف میں، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو کچھ دے تو وہ تقسیم کریں گے؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے کتنے کنجوس تھے نا، وہ کسی کو کچھ دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. لیکن ہمارے نبی کا کیا عالم تھا؟ اپنے پاس ہو یا نہ ہو دوسروں کو ضرور دینا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں ان کو اپنی رحمت دیتا تو یہ تقسیم نہیں کرتے، یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس کو بانٹتے نہیں، اپنے پاس رکھتے. یعنی وہی قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت وہ کہاں رکھے، یعنی کسے دے. چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر یعنی کوئی بہانہ نہیں چل سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور بہانہ پیش کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جہاں و حشمت کے تمام لوازم یعنی خدم و شہم، مال و جاگیر اور جہاں و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی امبیسڈر ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ ملتا ہے، مال بھی ملتے ہیں، محلات بھی ملتے ہیں، دولت بھی ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ میسنجر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی غریب ہے. وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوے میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس. یعنی جب کوئی بڑا انسان چلتا ہے تو اس کے آس پاس بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا منسٹرز لوگ ہوتے ہیں، منسٹرز کے آس پاس کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اگر یہ رسول ہوتے نا تو ان کے آس پاس بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے، لیکن دیکھو ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. ایسے ایسے تو بہانے بناتے تھے. پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتے پھرتا ہے. یعنی جو بھی نبی کا ایلچی ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بازاروں میں دھکے کھاتا ہے. جو بھی میسنجر ہوتا ہے نبی کا وہ بھی بازاروں میں دھکے کھاتا ہے. مطلب کس طرح کی ان کی گھٹیا سوچ تھی مشرکین مکہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نقل کرتے ہوئے فرمایا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کے کام کرتا، یا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا. تو ان ظالموں نے کہا کہ ہم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہوں جس پر جادو کر دیا گیا ہے. کیا ہم ایسے آدمی کی پیروی کریں جس پر جادو ہو گیا ہے؟ یعنی نبی کو کیا کہتے تھے؟ وہ مسحور، جادو کیا ہوا. یہ تھا مشرکین کا اعتراض. لیکن معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اور اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے.
کیا ہوتا اگر نبی بہت مالدار ہوتے, ان کے پاس سب کچھ ہوتا, تو زیادہ تر میجورٹی کس کی ہوتی نبی کے پاس؟ بڑے اور مالدار. چھوٹے لوگ تو یہ سوچتے کہ ہم کیسے پہنچے ان کے پاس, اتنے بڑے ہیں یہ, اتنے مالدار ہیں, ہم کیسے پہنچے. لیکن ہر ایک کے نبی تھے وہ, اس لیے نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے چنا, رسالت کے لیے نبی کو چنا. اب اگر آپ جا و جلال کے ساتھ خدم و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے جلوے کے میں چلتے پھرتے, تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے, جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی. اس لیے مشرکین کے اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. بس سارے جواب کا, سارے بیکار کے فالتو کے سوالوں کا ایک ہی جواب, کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں, کیونکہ تم نے ان کے لیے جا و وحشمت اور مال اور دولت کا جو مطالبہ کیا ہے, اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی تھی, جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہے. یعنی مین مقصد کیا ہے؟ رسالت کس کے پاس پہنچے؟ عام لوگوں کے پاس. اس لیے عام انسان کو ہی چنا گیا. عام انسان کے پاس پھر بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا مالدار, ان کے پاس چھوٹے لوگ نہیں جاتے. اس شبہ کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا, یعنی اب ایک اور پہلو بدل لیا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے, جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے اور اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں. اس معاملے میں مشرکین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی, اس کا کچھ حصہ آگے بیان کیا جائے گا. یہ معجزے ہی تو مانگتے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا. کون سا معجزہ؟ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ, یعنی توحید کا, جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی. تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے, لیکن کیا کرتے تھے؟ شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہتے تھے صرف اللہ ہی خالق ہے, جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی. وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے, صرف وہی مالک بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین ہے اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. صرف وہی رزاق ہے جو انسان, حیوان, چوپائے, پرندے, درندے, غرض ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے. صرف مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کا نظام بھی چلاتا ہے. یعنی وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین کا سارا نظام چلاتا ہے. اور چھوٹی بڑی ہر چیز, یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. صرف وہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے, ان سب کا رب اللہ ہے. وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. اسی نے سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت, چوپائے, جن, انسان اور فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے. یعنی سب کو اپنے آگے کام پر لگا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وہ جس کو چاہے پناہ دے, اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور جس کو چاہے پکڑ لے, اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تو آپ چھڑا سکتے ہیں اسے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دے تو آپ بچا سکتے ہیں اسے؟ نہیں بچا سکتے. وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور حکم اور اسی ہر کوئی اسی کے حکم پر لگا ہوا ہے. نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے, نہ اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے. یہ ساری باتیں مشرکین مانتے تھے. حیرانی والی بات ہے نا, یہ ساری باتیں مانتے تھے مشرکین جو ابھی بیان کی ہیں, اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اور اکیلا اور یکتا مانتے تھے. وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ یعنی سب مانتے تھے لیکن ایک بات کہتے تھے, کیا؟ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو, مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو, اولیاء کرام کو اور بزرگان دین کو, اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا احتیاط دیا ہے, اختیار دے رکھا ہے, اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. کیا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, دین ہیں, یہ پیر بابا ہیں اور یہ والے عالم ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم تھوڑا بہت کام چلو تم بھی کر لو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن کیا کہتے تھے؟ اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دیا ہے تھوڑا سا کہ چلو یہ کام کر لو. مثلاً اولاد دے دیتے ہیں, مصیبت دور کر دیتے ہیں, بیمار کو شفا دے دیتے ہیں. کون؟
وہی بزرگان دین، نیک لوگ، انبیاء، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اولادیں دیتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، آج بھی چلتا ہے یہ طریقہ. اگر کوئی کسی کے پاس چلا جائے اور اس کی اولاد ہو جائے تو وہ اس کا اتنا مطیع ہو جاتا ہے، بھیا میں نے تو جو منت مانی تھی مجھے کرنی ہے، اس نے مجھے اولاد دی ورنہ تو واپس لے لے گا، یہ تو واپس لے لیں گے، مجھے تو کرنی ہے. یہی کرتے ہیں نا آج بھی. اور یہی کام کون کرتا تھا؟ مشرکین مکہ سیم کام کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے لیکن کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے ان کو بھی، اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، یعنی چھپ کر پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں. جیسے بالکل سیم باتیں آج ہوتی ہیں. ہم یہی تو کرتے ہیں نا، جو ہم پیر بابا کے پاس جاتے ہیں یا ہم کسی قبر پہ جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ جو ہے ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر، اور ہو جاتی ہے سفارش. بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس کوئی کھڑا بھی ہے یا نہیں کھڑا، اس وقت ہے کوئی یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کو. تو دعا سننا تو دور کی بات، صرف نبی کو کیا پہنچائی جاتی ہے؟ درود. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. وہ بھی نبی کو خود نہیں پتا چلتا، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں کہ آپ کو آج اس نے اتنی درود بھیجی. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو کچھ پتا چلے باہر کی دنیا کا. مشرکین نے اپنے ان فاسد خیالات کی بنا پر، فاسد مطلب جھوٹے فساد کرنے والے خیالات کی بنا پر، ان تمام انبیاء اعظام مطلب عزت والے، اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیک لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کے ذریعے سے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل کر سکے. چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے ہیں، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے ہیں. وسیلہ ہم بھی بناتے ہیں نا، بناتے ہیں وسیلہ؟ ہم نہیں بنائیں. کسی کو بھی وسیلہ نہ بنائیں، ہمارے نبی کو بھی وسیلہ نہ بنائیں. اپنی دعا میں کیا کریں؟ ڈائریکٹ دعا مانگیں. جو نبی کا طریقہ تھا نا، صرف وہی طریقہ اختیار کریں، اور وہی طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو. کس سے کہتے تھے؟ انہی بزرگان دین کے پاس جا کر. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا. یعنی کچھ اعمال بھی کرتے تھے نا ان کو خوش کرنے کے لیے، جیسے آج بلی دیتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ طریقے ایجاد کر رکھے تھے بتوں کے سامنے کہ کیا کیے جائیں. تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء کرام، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہ پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھی. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کی بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے، یعنی خاص جگہیں بنا دی. آستانے قرآن میں آتا ہے، یہ بہت پوچھتے ہیں آپ آستانے کیا ہوتا ہے، قرآن میں بہت آتا ہے. یہ آستانوں پر جاتے تھے، وہاں پر ذبح کرتے تھے دوسروں کے نام پر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیاں یا قبروں کو چھوڑ کر ان سے برکت حاصل کرتے، مورتیاں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے. ہم بھی آج کہتے ہیں نا مجھ پر ہاتھ رکھ دو برکت آ جائے گی. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جا کر اور ان کے پاس جو پیر اور بابا ہوتے ہیں، ہمارے پر ہاتھ رکھ دو برکت مل جائے گی. وہ بھی یہی کام کرتے تھے. اب کیا کرتے یہ لوگ؟ پہلی بات ان کو چھو کر ان سے برکت مانگتے، پھر کیا کرتے؟ ان کے ارد گرد چکر لگاتے. جیسے طواف کس کے پاس کرتے تھے؟ نائلہ اور اساف. تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوا چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. یہ سب کام کون کرتا تھا؟ مشرکین. ہمیں یہ کام نہیں کرنے بالکل بھی. جو یہ کام کرتے تھے نا اس کو تو بالکل ہی چھوڑ دینا ہے. بس اچھے کام جو کرتے ہیں وہ اپنا لو. اچھے کام کیا تھے ان کے؟ وعدے کے اتنے پکے کہ اپنی جان دے دیتے تھے لیکن وعدہ نہیں توڑ سکتے تھے. زبان دینے میں اتنے پکے تھے، اتنے مضبوط تھے.
بالکل چٹان تھے. وہ کام کرنا ہے ہمیں, لیکن وہ نہیں کرنا جیسے یہ آستانوں پر جاتے تھے, قبروں پر جاتے تھے, برکت حاصل کرتے, چھونا, یہ سب کام. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے. کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے اور کھانے پینے کی چیزیں, جانور, چوپائے, سونا, چاندی, مال اور اسباب, غرض جس سے جو ہو سکتا تھا نظر کر دیتا تھا. اتنا کچھ دے دیتے تھے. اور وہ آستان والے بیچارے بڑے مالدار وہاں پر. یہ بھی آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حصہ اللہ کے نام پر بھی باندھتے تھے, آستانوں پر بھی چڑھاتے تھے اور خود بھی, اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے, خود لے لیتے تھے. اور آستانوں کا تو ہوتا ہی آستانوں کا تھا, یعنی اللہ کا ایک تو کم حصہ, اس میں سے بھی وہ کھا جاتے تھے. کھیتی, غلے اور کھانے پینے کی چیزیں, سونا, چاندی اور مال اسباب چڑھانے کے طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے. مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے, وہ مجاور انہیں قبر اور مورتیوں پر چڑھا دیتے. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی. البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ الگ تھا, وہ ان کی بھی کئی شکلیں تھیں. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانوروں کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے. یعنی انہی کے نام پر کیا کر دیا, آزاد چھوڑ دیا, وہ ان کے نام کا جانور ہو گیا. وہ جہاں چاہتا چرتا, گھومتا پھرتا, کوئی اسے کسی طرح تکلیف نہ پہنچاتا, بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھتا, مطلب عزت کی نظر سے دیکھتا. اور کبھی ایسا کرتے کہ جانوروں کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کر دیتے, اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانوں کی بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے, لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے. یہ ہوتا تھا. اور کس کے نام کا کھانا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے. اس لیے یہاں قرآن میں بار بار آتا ہے حرام ہے, کسی کے بھی نام کا کھانا حرام ہے. اور یہ چیز بہت مشکل سے نکلی تھی ان کے اندر سے. ان کاموں کے علاوہ مشرکین ایک اور کام یہ بھی کرتے تھے کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے. اب اس کو عرس کہتے ہیں, میلہ جو لگاتے تھے, ہے نا. ہاں, وہ کیا کرتے ہیں, بزرگوں اور آستانوں پر میلہ لگاتے. اب اس کو کیا کہتے ہیں, عرس کہتے ہیں. اس کے لیے خاص تاریخیوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے, یعنی الگ الگ تاریخ اکٹھی کی جاتی, وہ مطلب سلیکٹ کی جاتی اور لوگ اکٹھے ہوتے. اور اوپر ان کی جو حرکتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کیا کرتے, یعنی آستانوں کو چھو کر برکتیں حاصل کرتے, ان کا طواف کرتے, نظر یا نیاز پیش کرتے, چڑھاوے چڑھاتے, جانور قربانی کرتے, یہ سب وغیرہ وغیرہ کرتے. یہ سالانہ عرس یا میلے اتنے اہم ہوتے تھے کہ اس میں دور دراز سے, نزدیک سے, چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے. یعنی یہ بہت فرض تھا ایک طرح سے, جیسے حج ہمارے پر فرض ہے نا, انہوں نے اپنے اوپر فرض کر رکھے تھے ان میلوں میں جانا. یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے. چنانچہ یہ لوگ ساری نظر نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے. اور کیسے پکارتے, اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے. اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں, اور بگڑی بھی بناتے ہیں, مصیبتیں ٹالتے ہیں. اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف و اختیار کے انڈر کرتے ہیں, یعنی ماتحت کرتے ہیں, یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں. یعنی یا تو اپنے آپ کر دیتے ہیں, اپنے آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا کے کرا دیں گے, لیکن ہمارا کام تو ہو جائے گا. تو یہ تھا مشرکین کا شرک, اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت, اور یہ تھا اللہ کے علاوہ معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا, اور یہ تھے انبیاء اعظام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین اور نیککار صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا. بیچاروں کی ان کی کیا غلطی, نبیوں نے تو نہیں کہا تھا ہمیں پوجنا, لیکن انہوں نے ہی اپنے آپ پوجنا شروع کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا, تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری, مطلب بہت بری لگی انہیں یہ بات, اور انہوں نے یہ مطالبہ بہت بھاری لگا اور غلط محسوس ہوا. انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے. یعنی ایک بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے, یہ
ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہی ہے. جیسے سورہ سعد میں آتا ہے یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا. مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارے معبود چھوڑ کر بس ایک ہی معبود. یہ تو عجیب چیز ہے. اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، پلاننگ ہے. ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں. ہو نہ ہو یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے. یعنی اٹھو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ. ایسے انہوں نے. اس کے بعد جب دعوت اور تبلیغ کا کام اور آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے اور اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں کے دل اور دماغ سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کی طاقت دے رکھی ہے اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبت ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے. یا تو تمہیں غیب کا علم ہو گیا ہے، یعنی یا تو تم غیب جانتے ہو، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو کہ اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی ملی ہو. یعنی ان سے مسلمان پوچھتے تھے بتاؤ ہمیں کیا ہے تمہارے پاس، اس کی دلیل دو کہ تم جو ہے جھٹلا رہے ہو، نبی کو جھٹلا رہے ہو، تو دلیل دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ، یعنی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بچی ہوئی ہے باقی وہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو. پھر فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کی اٹکل پچو لگاتے ہو. چنانچہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو غیب کا کوئی علم ہے نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کوئی کتاب انہیں ملی ہے. اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا. کیا کہا مشرکین مکہ نے؟ ایک ہی بات کہتے اور کیا کہتے؟ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہے اسی کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں، مطلب انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا دیکھو تم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو. وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتلاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تمہیں قدرت حاصل نہیں اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں. یعنی جیسے تم بھی نہیں کر سکتے کچھ، ہم کر سکتے ہیں. میں چٹکی بجا کے بارش کر سکتی ہوں یا میں اولاد دے سکتی ہوں کسی کو، ہم نہیں دے سکتے نا، اسی طرح تمہارے شرکا بھی نہیں دے سکتے. اس طرح سے انہیں سمجھایا گیا بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں ایک برابر ہو. اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا. کیا؟ سورہ نحل میں. پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو کہ وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں. یعنی ٹھیک ہے پکارو اور تمہاری ساری مرادیں پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور ایک خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی ایسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ تمہارا بھی کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو وہ صحیح ہے. کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ کہے تو وہ غلط ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا ہے؟ سچی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. پتا ہے کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس زمین پہ مریں گے. پتا ہے آج میں بھوپال میں ہوں اور کل دلی، پرسوں پتا نہیں کب کہاں مرے ہوں کہاں جیوں، کسی کو پتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. اپنے بارے میں تو، دوسروں کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے پتا لگانا. پھر فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد وہ کر سکتے ہیں.
اور فرمایا قرآن میں سورہ اعراف میں، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ موت اور نہ ہی زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب دلیلوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کہ ہم بھی خود بھی سیدھے راستے پر چلیں اور دوسری کی بھی فکر کریں اور اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس گئے، وہ کم پڑھا لکھا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس چیز کو تم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے ڈر سے آپ جو چیز چھوڑ دیں گے نا اللہ اس سے بہتر دے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے کسی جاب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر اپارچونٹی آپ کو دے گا۔ اللہ کے ڈر سے آپ نے لوگوں کے تانے کی پرواہ نہیں کری، اللہ کے راستے میں آ گئے، اللہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ لیکن پہلے پرکھے گا بھی نا اللہ ایسا نہیں کرے گا نا کہ بار بار دیتا جائے اور تم سے کچھ لے بھی نہ، امتحان بھی نہ لے اللہ تعالیٰ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار اللہ کے خاطر چھوڑ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اپارچونٹی دیتا ہے۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمارے نبی خود گئے، جا کر بیٹھے اس کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑا۔ کتنی عاجزی تھی ہمارے نبی میں۔ ایسا نہیں میں نبی ہوں میں کیوں ہاتھ پکڑوں، ایک دیہاتی کا، ایک کم پڑھے لکھے کا، خود گئے، دعوت دی۔ تو کتنا اہم ہے نا قرآن کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلنا، کہ آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آپ نکلیں اور آپ جائیں، لوگوں کو گھروں میں جائیں اور دعوت دیں۔ کس کا طریقہ یہ؟ ہمارے نبی کا طریقہ۔ یہ چھوٹا طریقہ نہیں ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، بہت بڑا اجر ہے یہ، اتنا بڑا کہ آپ تو اس کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی تو بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کوئی بھی مشرکین سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز پر طاقت نہیں رکھتے۔ تو ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں دی قرآن میں، اور کیا فرمایا اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں نا آپ، اور اچھے سے سمجھیے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں۔ یعنی میں ہاتھ پھیلاؤں اور کہوں آجا پانی، آجا آ رہا ہے پانی میرے پاس، مجھے جا کر لینا پڑے گا پانی۔ اور اسی طرح مشرکین کیا کرتے ہیں، دے دے تو وہ دے رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے رہا سوائے پکار کے، وہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے کہا ذرا سوچو، یعنی سوچنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان کے معبود نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کا جو مخلوق ہیں اور باطل ہیں اور بے مقصد ہیں، یکساں ہیں اور برابر کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو، آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ کیونکہ وہ مخلوق ہے نا جس کو پکار رہے ہیں، چاہے وہ مٹی ہو، تم نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کو کیسے برابر کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ تو بالکل بیکار کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر بار بار اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں۔ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھوچکا رہ گئے، ان کی ساری حجت اور بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، یعنی مانے پھر بھی نہیں، شرمندہ ہوئے، سمجھ میں آیا، مانے پھر بھی نہیں۔ ہاں، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں میں ان کی عقل مندی کا شعرا تھا، یعنی وہ فیمس تھے،
اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا دین ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل ہو اور گمراہ والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے، یعنی تم تو غلط ہو، صحیح تو ہم ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس گھوم پھر کر ایک ہی بات پر آ گئے نا، وہ پھر باپ دادا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ پہچانا نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ مطلب کبھی اشاروں کنائیوں سے بیان کیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں، یعنی باپ دادا بھی گمراہ ہیں اور خود بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ رہے ہو، بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلدی ان کا غضب تم پر آئے گا اور وہ تمہیں بھسم کر دے گا یا خبتی بنا کر رکھ دے گا۔ کیوں؟ کون؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو، ہبل کے ساتھ، لات اور منات کے ساتھ، اب دیکھو ان کا غصہ تمہیں کیا کر دے گا، بھسم کر دے گا۔ کس کو ڈراتے تھے؟ مسلمانوں کو۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی تھی جیسی پچھلی لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سورہ ہود میں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، مطلب وہ کہتے تھے کہ تم سرفرے ہو، نعوذ باللہ، نبیوں سے۔ اور سرفرے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہمارے معبودوں کی بد دعا تم پر لگ گئی، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود اپنی جگہ سے تو ہل بھی نہیں سکتے، نہ ذرا آگے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتے، نہ خود اپنی کوئی تکلیف دور کر سکتے، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ یعنی مسلمانوں کیا، جب کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلمانوں کو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ پڑھا ہے نا یہ سورہ اعراف میں آپ نے؟ اسی کی بات کا جواب تھا یہ، جب یہ ایسی باتیں کر رہے تھے تب یہ آیت آئی۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک کھلی مثال دے کر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ پڑھا تھا نا، کیسا طالب اور کیسا مطلوب، یعنی دونوں اتنے کمزور، پکارنے والا بھی عقل نہیں لگا رہا میں کس سے مانگ رہا ہوں، اور سامنے والا بھی ایسا ہی ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، ایک جھاڑو میں ہی صفایا ہو جاتا ہے اس کے گھر کا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی مثال میں نے آپ کو اقبال کی نظم بھی سنائی تھی اس پر، مکڑی پر۔ آئیے مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہے، اور ایسے ہی یہ معبود کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے یہ معبود۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا۔ عرب یبول ثعلبان برأسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب، بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے وہ ذلیل ہے۔ مثالیں دی گئی۔ لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی، یعنی تبصرے ہونے لگ گئے کھلم کھلا، تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ ایسی باتوں سے کیا وہ چپ بیٹھتے؟ اور بھڑک اٹھے وہ تو۔ مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی گالیاں دی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں، اور کیا فرمایا؟ یعنی مسلمان بھی آ گئے تھے نا جب ایسی باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے ایسی مثال دے دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ایسی باتیں مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، اور وہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ بھی مشرکین بھی دشمنی کے جوش میں اور نادانی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔
اب سمجھ بہرحال جب بحث اور حجت کا کام بنتا نظر نہیں آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو اس کی طاقت کو کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگ اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دی اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔